बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मरियम नवाज साहिबा कल तशरीफ़ ले आई हैं, वापस लाहौर पहुंच गई। उनका इस्तकबाल अच्छा इस्तकबाल हो गया, लेकिन कौन कौन उनसे नाखुश है और वो कौन लोग हैं और क्यों वो नाखुश हैं। और शेख रशीद साहब लाल हवेली वाले, उनकी लाल हवेली तो जा ही रही है, उनके मुर्शिद उनका फ़ोन नहीं सुन रहे। पहले गेट नंबर 4 पे पाबंदी लगी थी, अब कौन से मुर्शिद हैं जो उनका फ़ोन नहीं सुन रहे। और इमरान खान के कत्ल का मंसूबा, ये मुर्शिद से मुझे ख्याल है कि इमरान खान के कत्ल का मंसूबा जो है वो आसिफ जरदारी बना रहे हैं, या ये सितारों की चाल बता रही है कि उनके लिए मुश्किल वक्त आगे आ रहा है। और मुश्किल वक्त तो फवाद चौधरी के लिए भी है, उनका दोबारा रिमांड हो गया है। लेकिन फवाद चौधरी अकेले नहीं हैं। अहम खबर यह है कि पीटीआई के 43 लोगों की लिस्ट तैयार है जिनकी गिरफ्तारी का इम्कान है नियर फ्यूचर में। बहुत जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है। वो कौन लोग हैं, क्या क्या केसेस हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही की अय्याशियों वाली पार्टियों की खबरें आ रही हैं। खबरें तो पहले आ गई थी, उनकी तस्दीक हो रही है कि क्या क्या अय्याशियाँ चल रही होती हैं। तो सबसे पहले इमरान खान साहब से शुरू कर लें कि उनके कत्ल का मंसूबा उन्होंने बताया था कि मेरे कत्ल का मंसूबा आसिफ जरदारी ने बनाया है, और उसके लिए उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे भी दिए हैं। अच्छा, खान साहब पता नहीं कौन ऐसी रिपोर्टें दे देता है, बड़े खुशी से वो ऐसी बातें बताते हैं, सुनी सुनाई बातें, और बाद में भाग जाते हैं। जब ज़रूरत पेश आती है उसका सबूत देने की तो हाथ खड़े कर देते हैं, मैंने तो फ़लाँ से सुना था, सुनी सुनाई बात थी, सियासी बयान था, वो 35 पंक्चर हों, इस तरह की बातें आपको याद होंगी उनके सारे मसाइल। तो अब फिर उन्होंने आसिफ जरदारी साहब पे कत्ल का इल्ज़ाम तो लगा दिया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, मैंने जो 1 जनवरी को एक प्रोग्राम किया था जिसमें मुल्क के मारूफ पामिस्ट जो हैं सितारा शनास हमारे शेख तारिक साहब, वो हमारे साथ थे। और शेख साहब ने हमें बताया था कि इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त है, उन्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी जान की फ़िक्र करनी चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था कि उनकी जान को ख़तरा है। अब इमरान खान साहब ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर असल मंसूबे को वो छुपा देंगे, असल मुजरिमों को सेफ पैसेज देंगे, क्योंकि उनको तो आदत है कभी आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगा देना, कभी DGISI पे, कभी DGC पर, और जिस पे उनका दिल करे। फिर मोहसिन नकवी पर भी, खैर उन पर अभी फ़िलहाल उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है अपनी हुकूमत गिराने का, वो तो हर एक पे इल्ज़ाम लगाते जाएंगे। फाइनली उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पर भी ऐसे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देने हैं कि मेरे कत्ल का मंसूबा इन्होंने भी किया था। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने इसको सीरियस लिया, इमरान खान साहब ने सीरियस नहीं लिया, वो तो इसको शुगल में ले रहे हैं। और उसका नुकसान ये होगा कि खुदा न खास्ता अगर उन पर कोई ऐसा अटैक होता है तो उनके साथ साथ उनके आसपास जितने लोग मौजूद होंगे उनकी सबकी जानों को ख़तरा होगा। अगर उनके पास कोई ऐसी खबर है, उनको किसी ऐसी बात का पता है, वो इन्फॉर्म करें मुतल्लिका हुकाम को उसके बारे में, ताकि उस पर काम हो सके, उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जा सके। और B, ये फजूल इल्ज़ामात लगाने छोड़ दें। पीपल्स पार्टी ने इस पर एक्शन लिया है और वो अनाउंस कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कानूनी कार्रवाई में फिर उन्हें भागना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा, और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने एक ट्वीट भी किया है बिलावल भुट्टो ने, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें खुद बिलावल भुट्टो को टेररिस्ट तंजीमों की तरफ से धमकियां मिली हैं, और उनके ख़ानदान की हिस्ट्री है, टेररिस्टों से उनको मुकाबला करना पड़ा, उन्हें फ़ेस करना पड़ा, उनके धमकियों का, उनके हमलों का। उनकी वालदा की शहादत हमारे सामने है, और अब एक ख़तरनाक और झूठा इल्ज़ाम जो इमरान खान साहब ने उनके वालिद पर लगाया है, आसिफ जरदारी साहब पर, वो उनके वालिद साहब के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उनकी पार्टी के लिए ख़तरनाक है। तो अब वो उस पर कानूनी उसके पहलुओं को देख रहे हैं। उस पर वैसे तो कल भी एक मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त चली गई है, लेकिन और भी चीज़ें उनके साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, ये सब इमरान खान साहब सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई प्लान करके पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। उनको अपने रास्ते बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं, और बंद होने की वजह क्या है, जो उनके अपने तमाम साथी, उनके अपने तमाम दोस्त उन्हें बता चुके हैं कि खान साहब आपके रवैये की वजह से, आपकी जो अना है, पहाड़ बहुत बड़ा है उनकी अना का, उसकी वजह से ये सारे मसाइल आ रहे हैं ना। सियासत में होता है, इक़्तिदार आता है, इक़्तिदार चला जाता है, हुकूमत बनती है, हुकूमत ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर हुकूमत बनती है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं।
لیکن وہ تو بادشاہ سلامت بننا چاہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بننا چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں فار لائف حکومت ان کو دے دی جائے اور بس پھر ان سے کوئی نہ پوچھے، اور لامحدود اختیارات ہو، جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں جیل میں ڈال دیں، جس کو چاہیں سزا دے دیں، جس کو چاہے پھانسی دے دیں. تو اس طرح نہیں ہوتا خان صاحب، یہ خوابوں کی دنیا میں ضرور ہوتا ہے، اور آپ ایک خاص کیفیت میں شاید اس میں جا سکتے ہیں، اور آپ جاتے بھی ہوں گے کبھی کبھار، آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ اس حالت میں ہیں، لیکن اصل میں آپ اس کنڈیشن میں یا اس کیفیت میں یا اس ماحول میں نہیں ہیں. ہاں اس کیفیت میں ہے، اس ماحول میں نہیں ہے. تو اس سے نکلیں، ریالٹی کو فیس کریں، اصل زندگی میں آئیں. شیخ طارق صاحب کا وہ یاد رکھیں، آپ کی زندگی کو اگر خطرہ ہے تو جو اصل خطرہ ہے اس کی طرف توجہ دیں. یہ اس طرح سے مس لیڈ کر کے، مس گائیڈ کر کے اپنا کیس خراب نہ کریں، اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. اچھا، اور اپنی پارٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے فواد چودھری صاحب مشکل میں ہیں. ان کی پارٹی کے اگر حالات دیکھیں تو ان کی پارٹی میں فواد چودھری صاحب گرفتار ہیں، اور کل پھر ان کا ریمانڈ ہو گیا ہے، 2 دن کا جسمانی ریمانڈ پھر ہو گیا ہے. مطلب یہ ویکینڈ بھی ان کا اسی میں گزر رہا ہے پولیس کی کسٹڈی میں، اور پولیس کی کسٹڈی میں ظاہر ہے ان سے پھر انویسٹیگیشن بھی ہوگی. اور چونکہ مطلب غلط ہے، میں اس کو صحیح جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہ میں کروں گا، میرے خیال میں بالکل غلط ہے، لیکن ہو یہی کچھ رہا ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ شہباز گل صاحب پھر بعد میں آ کر کہتے تھے کہ وہ بہت مارتے تھے. مجھ سے نہ پوچھیں، کسی اور سے بات کریں، وہ بہت مارتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان پر کوئی تشدد نہ ہو اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارا نظام تو، فواد چودھری صاحب کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے، وہ خود وزیر رہے ہیں، وہ تو لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے، میں یہ بند کرا دوں گا اور میں یوں کر دوں گا اور میں اس کو اٹھا لوں گا. تو خیر فواد چودھری صاحب، وقت کی بات ہے، ہم حکومت سے یہی درخواست کریں گے کہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے. لیکن فواد چودھری صاحب اکیلے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کے 43 لوگوں کی، 43 لوگوں کی فہرست تیار ہے گرفتاریوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مناسب سے مقدمے موجود ہیں ایلیگیشنز کے ساتھ. تو ان کی تیاری شروع ہو جائے گی. وہ جو ہیں فاروق حبیب صاحب تو ایک نئے انٹر ہوئے ہیں اس میں، اگر ان کو بھی اس میں شامل کر لی جائے تو کم از کم 42 لوگ اور ہیں. تو ان کی تیاری ہوگی. اصل میں فواد چودھری صاحب کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ رکھا گیا ہے. وہ ٹیسٹر لگایا انہوں نے، دیکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ٹائم ڈیلے کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ کل بھی صبح سے چلتا چلتا شام میں جا کے ان کا ریمانڈ ہوا ہے. کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے. وہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے خیال یہ تھا کچھ لوگوں کا کہ بڑا رسپانس آئے گا، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، احتجاج ہوگا اور حکومت مشکل میں آ جائے گی، پریشر میں آ جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں کی تو بات چھوڑ دیں، عوام کی تو بات چھوڑ دیں، پارٹی کے لیڈرز میں سے کوئی احتجاج نہیں کر رہا جس طرح سے احتجاج ہونا چاہیے. کسی کو پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے بس پکڑا گیا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے. لیکن یہ ٹیسٹ کیس جو ہے اب حکومت کے لیے آسانی پیدا کرے گا کہ 1 بائی 1 سارے آئیں، اور پھر فائنلی عمران خان صاحب آئیں گے. اور عمران خان صاحب کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، کم از کم 4 مقدمات ایسے ہیں جن میں ان کی ضمانت مشکل ہو جائے گی. ویسے تو کچھ ہوتے ہیں نا جس میں پکڑے گئے، ضمانت ہو گئی اور پھر آگے کیس چلتا رہتا ہے، لیکن کم از کم 4 کیسز ایسے ہیں جس میں ان کی ضمانت مشکل ہو جائے گی. تو 43 لوگ پی ٹی آئی کے سینئر، اب پیچھے بچے گا کیا؟ ایم این ایز وغیرہ تو وہ رہے نہیں ہیں. اچھا، وہ ایم این ایز کے لیے بھی اب رونا رو رہے ہیں، میرے خیال ہے اس کو بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں عدالت میں کہ ہمارے استعفے غلط منظور کیے گئے ہیں. ویسے کیا وقت آ گیا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ شور مچاتے تھے کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم اسمبلی میں جائیں گے. اب جا کے خان صاحب نے بھی ابھی بالکل اینڈ میں آ کے پھر دوبارہ دہرایا تھا کہ ہمارے لوگ جائیں گے اسپیکر کے سامنے جا کے سارے اپنے استعفے قبول کر لیں گے. اچھا، اب جب استعفے قبول ہو گئے ہیں تو اب انہیں پتہ چلا ہے کہ اسمبلی میں موجود ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے. وہ اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا ہے، تو اس کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے. ارے یہ انہیں پہلے نہیں پتہ تھا. 26 سال ان کے بقول جدوجہد کر لی، 3.5 سال وفاق میں حکومت کر لی، 9 سال سے کے پی میں حکومت کریں، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اسمبلی میں موجودگی کیوں ضروری ہوتی ہے. وہ اب کسی نے بتایا. بہرحال خان صاحب سوری، اب ذرا لیٹ ہو گیا، اب تو حکومت نے آپ کی چھٹی کرا دی ہے، اور کیئر ٹیکر حکومت پتہ نہیں کب بنے گی. آپ کو کیوں ٹینشن ہے؟ اتنی جلدی نہیں بن رہی. یہ ساری چیزیں ایک ڈیلے کی طرف جا رہی ہیں. آئین اور قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، اس کی اپریل میں کہیں تاریخ آنی چاہیے صوبائی اسمبلیوں کی، لیکن ابھی تک گورنر نے ڈیٹ اناؤنس نہیں کیا دونوں صوبوں میں. اچھا، گورنر ڈیٹ اناؤنس کریں گے تو الیکشن کمیشن جو ہے، الیکشن کمیشن نے تو پولنگ سکیم اور وہ ساری چیزوں کا تاریخ دینی ہے، شیڈیول دینا ہے، وہ دے دیں گے، لیکن گورنرز کی طرف سے بھی ڈیٹ نہیں آ رہی. اس میں کیا قانونی پہلو نکلے گا
اور کیا گنجائش ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مجھے تو نہیں نظر آ رہا الیکشن. محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں اور وہ چلیں گے. آج ان کی کابینہ کی پہلی بریفنگ ہوئی ہے. وزیر اطلاعات ہیں عامر میر صاحب, انہوں نے بریفنگ دی ہے. کچھ اچھی باتیں بھی تھیں اس میں, بلکہ ابھی تو اچھی باتیں ہی ہوں گی. یہ تو جب پرفارمنس آئے گی تب تنقید کا موقع آئے گا. ابھی تو انہوں نے اناؤنس کیا, ایک تو تمام وزراء, وزیر اعلیٰ سمیت جتنے بھی وزراء ہیں ان میں سے کوئی بھی تنخواہ نہیں لے گا, کوئی بھی سرکاری رہائش گاہ نہیں لے گا. اچھا, مراعات وغیرہ کے حوالے سے ظاہر ہے, اور وہ پروٹوکول ساری چیزیں اگر کم ہو جائیں گی, ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے. صحت کے حوالے سے وہ کچھ کام کرنے جا رہے ہیں. آٹے کے حوالے سے, گندم کے حوالے سے فوری ایکشن لیا انہوں نے کہ کیا کرنا ہے, شارٹیج نہیں ہونی چاہیے اور سرکاری ریٹ پر میکسیمم لوگوں تک اس کی زیادہ سے زیادہ اویلیبلٹی ہونی چاہیے آٹے کی. پھر تعلیمی اداروں میں جو ڈرگس کا ایشو بنا ہوا ہے آج کل کہ وہاں پہ ڈرگز لی جاتی ہیں, منشیات, اس کے حوالے سے انہوں نے کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے. تو کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. یہ سارے کام ویسے تو ان کی مینڈیٹ میں ہی ہے کہ ظاہر حکومت چلانی ہے, 3 ماہ کے لیے بھی چلانی ہے, تو یہ کام کرنے چاہیے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جلدی جائیں گے. تو دیکھیں کیا بنتا ہے. خان صاحب کا کیا بنے گا؟ خان صاحب تو سارے کیسز بھگت رہے ہوں گے. اور ہاں, آپ کو پتہ ہے کل تو ان کے خلاف ایک اور احتجاج شروع ہو گیا ہے. وہ عدت میں نکاح جو انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے مختلف شہروں میں. ٹھیک ہے بھئی, خان صاحب خود ہر کام میں, ہر چیز میں چونکہ مذہب کو لے کر آتے تھے, مذہب کارڈ کھیلتے تھے, اور ریاست مدینہ بنانے کا ان کا ایک خواب تھا. تو پھر جب مذہبی حوالے سے تمام چیزیں ہونی چاہیے تو پھر لوگ اس بات پر بھی بات کریں گے. اور حکمران کا کوئی بھی ایکٹ جو ہے, کوئی بھی کام, اس کا کردار جو ہے وہ اس کی ذاتی زندگی نہیں ہوتا, وہ ہر چیز کے لیے جواب دہ ہے. وہ خود ہمیں سناتے ہیں نا واقعات تاریخ کے. خلفائے راشدین کے کیسے خلیفہ سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کا یہ ڈریس کیسے بن سکتا ہے اس کپڑے میں جو سب کو ایک ایک چادر ملی ہے, انہیں جواب دینا پڑا تھا. تو خان صاحب نے اگر عدت کے دوران نکاح کیا ہے یا دیگر ان کے جو مسائل ہیں, معاملات جو ہیں, اس پہ ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا. اور جب اس حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے مذہب کے حوالے سے یا روحانیات کے حوالے سے, تو شیخ رشید صاحب کا بھی کیس بڑا مزیدار ہے. شیخ صاحب کی حویلی خالی کرنے کا نوٹس آ گیا, 30 تاریخ تک کا ان کے پاس ٹائم ہے. 30 تاریخ کو شاید لال حویلی ان کے ہاتھ سے نکل جائے, تو جس پر وہ سارا ان کا دار و مدار ہے, جو ان کا گڑھ ہے ایک طرح سے سیاسی, وہ لال حویلی ہے ٹوٹل. ویسے تو وہ پتہ نہیں کس کس کے مرہون منت ہے سیٹ جیتنے کے لیے, لیکن ان پر پابندیاں لگتی جا رہی ہیں. ایک تو گیٹ نمبر 4 سے ان کے تعلقات ختم ہو گئے, ان کی انٹری بند ہو گئی ہے. دوسرا, انہوں نے یہ اپنی حویلی بچانے کے لیے ان کے بھی ایک مرشد ہے, ایک بڑے نجومی کہہ لیں آپ, جو ان کو قسمت کا حال بھی بتا دیتے تھے اور کوئی حل بھی بتا دیتے تھے کہ کیا حل نکالنا ہے, کوئی تعویذ, کوئی وظیفہ بتا دیتے ہوں گے. تو ان کو اطلاع کے مطابق شیخ صاحب انہیں فون کر رہے ہیں اور وہ فون نہیں سن رہے, کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ 30 تاریخ کو کچھ ہو جانا ہے, ان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. تو شیخ صاحب کے مرشد جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں یا ویسے ہی انہوں نے کنارہ کر لیا, اب وہ ان کا فون نہیں سن رہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسے مسائل تھے کہ ان کے کچھ لوگ فون نہیں سنتے تھے, لیکن ان میں مرشد شامل نہیں تھے. ان کے مرشد تو ان کے ساتھ ہی ہیں اور اللہ ان کا ساتھ قائم رکھے, لیکن مرشد کے مرشد پکڑے گئے تھے, تو پھر وہ رابطے منقطع ہو گئے. شیخ صاحب کا رابطہ ابھی سے منقطع ہو گیا, پکڑے بھی کوئی نہیں گئے, وہ مرشد نے فون ہی سننا چھوڑ دیا. تو تمام لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ایسوسیٹ ہے ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. جب ابھی میں نے فواد چودھری کا بتا دیا ہے, وہ 43 لوگوں کی گرفتاریوں کے پلان بن رہے ہیں, شیخ صاحب کی لال حویلی جاری ہے, اور پرویز الہی صاحب وزارت تو گئی, فیملی میں جھگڑے تو ہیں, اور تو اور وہ آج ان کا ڈرائیور پکڑا گیا شراب کی بوتلوں کے ساتھ, کل پکڑا گیا. دیکھیں یار, مطلب ویسے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایسی, لیکن اس میں سٹوری بڑی مزدار آئی ہے. اس کا جو بیان آیا ہے گن مین کا, اس کا تحریری بیان اس نے جمع کرا دیا پولیس میں کہ میں کہاں سے, چودھری صاحب نے پیسے دیے تھے, وہ لے کے فلاں بندے کے پاس پنجاب ہاؤس میں گیا تھا اور اس نے شراب کی بوتلیں دی, اور وہ فلاں جگہ پہ پارٹیاں ہوتی تھیں عیاشی کی, اور وہاں پہ وہ خواتین کا انتظام اور شراب کی بوتلوں کا انتظام کس کس کی ذمہ داری تھی, کون اسمبلی میں کام کر رہا ہے, کون اس میں پنجاب ہاؤس میں جاب کر رہا ہے. ہاں, چودھری صاحب کے تعلق والے, جاننے والے, پیار محبت کرنے والے لوگ, تو سٹوریاں آ رہی ہیں. اچھا, چودھری صاحب کے بارے میں پہلے ہی کچھ عرصہ پہلے سٹوریاں آ گئی تھیں جس میں ان کی ایک مبینہ بیگم کے ساتھ گفتگو تھی, اور 2-3 خواتین کے ساتھ اکٹھے جو ان کا کچھ خوشگوار لمحات گزارنے کا پلان بن رہا تھا, اس کی باتیں تھیں. اور وہ مجھے یاد ہے 28 دسمبر کو ہمارے دوست عمران شفقت صاحب نے اپنے وی لاگ میں بڑی تفصیل سے وہ سٹوری سنائی تھی.
اچھا تو وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں نا، مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمارا سسٹم ہی یا کسی نے اس کو روکنے کے لیے اور ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی. اچھا آج والی حکومت نہیں کر رہی بلکہ وہ تو پکڑ رہے ہیں نا، تو کل کو ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسا واقعہ پیش آ جائے، کچھ ان کے لوگ بھی پھنس رہے ہو کسی نہ کسی چیز میں. لیکن بہرحال یہ ساری ہو رہی ہیں چیزیں. اور مجھے بھی یاد ہے میں نے چودھری صاحب کے قریبی جاننے والے دوست سے پوچھا تھا جب یہ عمران شفقت صاحب نے ویلاگ کیا، انہوں نے کہا مجھے ان خواتین کا تو نہیں پتہ، لیکن ٹھیک ہے رنگین مزاج آدمی ہیں، انجوائے کرنے والے آدمی ہیں، سب کچھ ہوتا ہوگا. تو یہ باتیں ساری چلتی رہتی ہیں. تو عمران خان صاحب اور ان کے آس پاس کے لوگ جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ سب مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف سیاسی میدان ہے، سیاسی میدان میں ان کے لیے بڑا چیلنج آ گیا ہے. آپ نے کل دیکھ لیا، وہ ہے مریم نواز صاحبہ، وہ لاہور پہنچ گئی ہیں، لندن سے واپس آئی ہیں، دبئی سٹے کیا رک کر اور پھر لاہور پہنچ گئیں. لاہور میں ایک مناسب سا ان کا استقبال ہو گیا. مختلف نمبرز ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے بہت بڑا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 15-20 ہزار لوگ ہیں، کچھ لوگ شاید اس سے بھی کم کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک ریزنیبل سا استقبال تھا. اور میری امید سے تھوڑا سا زیادہ تھا کیونکہ ان کی پارٹی میں ایشوز چل رہے ہیں. وہ ابھی بھی کچھ لوگ ان سے خوش نہیں ہیں اور کچھ دھڑے بندیاں ہیں، کچھ لوگوں نے بالکل کام نہیں کیا، جو لوگوں کو لے کر آنا تھا، انتظامات کرنے تھے وہ نہیں تھے. پارٹی ہی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتظامات اچھے نہیں تھے. اچھا یہ 10-15 ہزار کا نمبر تو ایک ایسے صاحب نے ہمارے دوست نے بتایا جو اس طرح کے نمبرز وغیرہ اکٹھے کرنا اور سروس کرنے میں ذرا ماہر ہے. تو ان کا بھی خیال ہے کہ 10-15 ہزار لوگ آ گئے تھے. تو اگر وہ 10-15 ہزار سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک ریزنیبل سا استقبال ہو گیا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑے چیلنجز ہیں. ادھر دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب پھر وہی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اختلاف رائے کی وجہ سے پارٹی سے نکالا جاتا ہے تو وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. وہ اس بات سے انکار تو کر رہے ہیں کہ نئی پارٹی بن رہی ہے، مطلب ان کا کہنا ہے کہ نہیں بن رہی، لیکن کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، کارڈز پر کچھ ہے، کوئی گیم چل رہی ہے. وہ 2 سال کے لیے سیٹ اپ، لمبا عرصہ پولیٹیکل پارٹیز آؤٹ، نئی سیاسی قوت سامنے، ایک بڑا گروپ کاف لیگ کی بجائے کاف لیگ سے بڑے نمبر کے ساتھ گروپ آئے گا. ان کو کیا کیا ملے گا صوبے میں، وفاق میں، کیا نئی شکل بنے گی، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اور ان سب کا مقابلہ اور توڑ جو ہے وہ سیاسی قیادت کے پاس ہوتی ہے. وہ عمران خان صاحب ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہیں، وہ آصف زرداری صاحب ہیں. ان سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا، انہیں سوچنا ہوگا کہ اس ملک کا سیاسی مستقبل رکھنا ہے جس میں لوگوں کی رائے بھی اہم ہو. اور اگر وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو کوئی اور فائدہ اٹھا جائے گا. لیکن جہاں سیاسی نظام چلانا ہے وہاں لوگوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. ڈالر قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا 262 روپیز کراس کیا تھا، مطلب پرسوں جو کراس کیا تھا، کل صبح جب میں نے آپ نے میرا ویلاگ سنا تھا. آج اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل جب شام کلوز ہوئی تھی تو 271 سے اوپر چلا گیا تھا نمبر. افواہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے کا اضافہ ہو جائے گا، پیٹرول پمپس خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہ ساری چیزیں حکومت نے مینیج کرنی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کوئی توجہ دیں، چیزیں بہتر کریں، تاکہ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، لوگوں کا سیاسی نظام پہ ٹرسٹ قائم رہنا چاہیے اور اس کے لیے حکومت کو کام کرنا ہوگا. تو دیکھتے ہیں حکومت کام کرتی ہے یا کوئی اور قوت آتی ہے اور وہ پھر ایک نئی گیم شروع کرتی ہے. شکریہ.